रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। मुनाफिकीन ये कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जो हम पे अच्छाई आती है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आती है, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ है वो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लेके जाते थे। लेकिन अगर कोई मुश्किल आती थी तो वो ये कहा करते थे कि ये आपके फ़ैसले की वजह से हमारे साथ ऐसे हुआ। वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि देखिए जब ग़ज़वा उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको पूरा वाक़या सूरत आल इमरान में भी हमने पढ़ा था कि कैसे ग़ज़वा उहुद में, और सूरत अन-निसा में भी हमने इसका थोड़ा सा देखा था कि जब ग़ज़वा उहुद में ये लोग निकले थे तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि कुफ़ार मक्का वहाँ से हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने सहाबा से मशवरा किया था। तो वो बच्चे जो यंग बच्चे थे, उन्होंने बदर में साथ नहीं गए थे, तो उनमें जोश और जज्बा भी था, और बदर में तो इतनी बड़ी कामयाबी हुई थी। तो उन लोगों को ये था कि हम क्यों अंदर रह के मुकाबला करें, क्योंकि जो बड़े सहाबा थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनका अपना भी यही इरादा था कि हम मदीना के अंदर रह के कुफार मक्का जो आ रहे हैं उनका मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों डरते हैं, हमारे साथ तो अल्लाह है, हम निकलेंगे, हम वहाँ जाके हम उहुद के मुकाम पे जाते हैं और हम वहाँ जाके उनसे लड़ाई करेंगे। तो खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली, और फिर जब वहाँ पे जाके बिकॉज ऑफ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने वो दरा जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 सहाबा को बिठाया था, और उन्होंने कहा था कि ये अगर हमारी बोटियाँ भी चीलें नोच कर ले जाए तो तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, और उन्होंने उनके इट वाज जानबूझ के नहीं किया था। दे थिंक कि अब हमारी फतह हो गई है, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि अब हम भी जाते हैं और हम माले गनीमत जाके इकट्ठा करते हैं। उतनी देर में पीछे से खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और अबू सुफियान थे, उन्होंने पीछे से देखा कि दरा की वो जो जगह खाली है वहाँ से उन्होंने हमला कर दिया, और मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और इसी नुकसान के बारे में अब सहाबा, ये जो मुनाफिकीन है, वो ये कह रहे थे कि ये आपकी वजह से हुआ, कि हम तो कह रहे थे कि हम अंदर, और ये सारे लोग, सारे सहाबा की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोग हैं जिनकी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहे हैं कि जो ग्रोह के अंदर मुनाफिक लोग होते हैं उनका किरदार क्या है, उनके साथ कैसे निपटना चाहिए। और जब वो उनके दिल की हालत होती है जब तक, तो उस वक़्त तक तो वो ज़ाहिर नहीं होते, तो उस वक़्त उनके साथ क्या मामला, और जब वो ज़ाहिर हो जाते हैं तो उस वक़्त उनके साथ क्या मामला है। तो आज इंशाअल्लाह उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, तुम पे अच्छाई आ रही है या बुरी वक्त आ रहा है तुम्हारा, तो वो अल्लाह ही की इज़्ज़त से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी आयत है, आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सख्त गुस्से में बात कर रहे हैं कि मा आसाबका, कि जो भी पहुँचती है तुझको, मिन हसनतिन, कोई भी भलाई, फमिनल्लाह, तो वो अल्लाह की तरफ से है, व मा आसाबका, और जो पहुँचती है तुझको, मिन सय्यातिन, कोई भी बुराई, फमिन नफ्सिका, वो तेरे अपने नफ्स की कमाई है। वह अरसलना का, और भेजा हमने आपको लिन्नासी, लोगों के लिए, रसूल बनाकर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, देखिए कुरान में एक और जगह भी, सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, आयत नंबर 30 में, आप ज़रा खुद निकाल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वह मा असाबकुम मिन मुसीबतन, और जो भी मुसीबत तुझे पहुँचती है, फाबिमा कसबत ऐदीकुम, कि वो तेरे अपने हाथों की कमाई है, व याफू अन कसीर, कि हम तो तेरे बहुत से गुनाह यूं ही माफ़ कर देते हैं। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारे हैं ना कि देखो तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, मैं तो तुम्हारे बहुत से गुनाह यूं ही माफ़ कर देता हूँ। अब देखिए मुसीबत जो है ना, वो भी दो तरह की है। अब एक तो मुसीबत आती है जिस वक़्त हमारे गुनाहों की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे कहा कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, जो तुम तक पहुंचती है, वो तुम्हारे अपने नफ्स का कमाई है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखें कुरान में ये भी कहा कि तुम कहते हो कि तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बल्कि तुम अल्लाह की नहीं, तुम अपने नफ्स की इबादत करते हो। अब यहाँ पे ये बात समझने के लिए ज़रूरी है, ये आयत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे जो चीज़ एक्सप्लेन की, कि वो हमें ये समझ आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि अल्लाह की जब इंसान नाफरमानी करता है, जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करते हैं ना, किसी भी लेवल पे,
اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو محکوم اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، اس کے انڈر فار ایگزامپل کوئی ماں ہے تو اس کے بچے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کے ورکرز ہوں گے، یا کسی لیول پہ بھی آپ دیکھیے کہ جو اس کے انڈر لوگ یا نوکر ہیں کام کرنے والے، وہ جو اس کے محکوم ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایکچولی اس کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں آلویز اس چیز سے اتنا ڈرتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو کہ تمہارے ماتحت لوگ تمہاری نافرمانی کرنے لگیں، تو بجائے ان کو ڈانٹنے کے فوراً رک جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کہاں کی ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کر لو اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور دعا کرو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے جب پوچھا صحابہ نے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کی شکل تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لگتا ہے مطلب جیسے مشکل وقت آ جاتا ہے تو ایک ہی شکل کی چیز لگتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر خیر ہے یا اس کے اندر ہمارے لیے عذاب ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس کا سب سے آسان کرائٹیریا یہ ہے کہ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس کے ایسا وقت آ جائے، تو اگر وہ اللہ کے نزدیک چلا جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس کی آزمائش ہے، اور اگر وہ اس مصیبت میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مینس کہ وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے کہ اب یہ میرے پہ مشکل آ گئی تو اب میں یہ کروں، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ اس طرح والی حرکتیں کرتا ہے، تو سمجھو کہ یہ اس پہ مصیبت ہے۔ اب صحابہ نے اور اسلاف نے ہمیں اس بات کا بتایا ہے کہ دیکھیں سب سے آسان کرائٹیریا کیا ہے کہ اپنے دل کی حالت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آزمائش انسان پہ آتی ہے۔ اب مومن پہ آزمائش ہے، اور جو منافق ہے یا جو غلط کام کرے یا کافر ہے یا فاسق ہے یا کسی لیول پہ، اس پہ وہ مصیبت ہے۔ تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں لے کے بھی آزماتے ہیں، دیٹ مینس کہ اچھی بھی چیز آ سکتی ہے اور بری بھی آ سکتی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے؟ جب آپ پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ اسباب ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، پورے اسباب آپ کریں گے کہ کیا کر سکتی ہوں، اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، میں کس کو فون کروں، کس سے بات کر سکتی ہوں، کہاں پہ میں نے جانا ہے، وہ سارے اسباب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ لیکن آپ اپنے دل کی حالت دیکھیں کہ کیا ایسا ہے کہ آپ بے چین ہو گئے، آپ کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں، آپ نے خود بھی پریشان ہیں، فون اٹھا کے اس کو بھی تنگ، اس کو بھی فون، دیکھو یہ ہو گیا، میں کیا کروں، اس نے یہ میرے ساتھ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، آپ کی یہ حالت ہے؟ یا پھر آپ اسباب پورے کریں لیکن آپ کا دل چین میں ہے، آپ آرام سے سوتے ہیں، آپ آرام سے اٹھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس بات کو میں نے کیسے سالو کرنا ہے، یہ میں کیسے کروں گی۔ تو یہ کرائٹیریا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پھر سے اتنا پیار آتا ہے کہ یا رب العالمین، کتنی خوبصورت بات دیکھیں، اب دل کی حالت تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، ایون اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ دل کی حالت کیا ہے۔ دل کی حالت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اگر آپ کا دل چین میں ہے تو پھر خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کروڑ شکر کہ میں اتنے مقام پہ تو آ گئی ہوں کہ کم از کم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوں، کہ میں اس امتحان جو میرے اوپر تو نے آزمائش ڈالی ہے انشاءاللہ میں اس میں سے نکل جاؤں گی۔ لیکن اگر آپ کا دل اتھل پتھل ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے چپ کر کے توبہ کرنی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے توبہ کے دروازے تو ساری عمر کھلے ہوتے ہیں نا، بس پتہ یہ لگنا چاہیے کہ ہم غلط کہاں پہ، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رُسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں انسانیت کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، لِلنَّاسِ رُسُولًا، کہ رسول بنا کے بھیجا۔ یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا متقیوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، تمام انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی پہ مصیبت ڈالیں یا آپ کسی کو خوشیاں دیں یا آپ کسی کے غم لے لیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔
یہ اتنی کلیئر، اتنی خوبصورت سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تو رسول ہیں، آپ پہ جو وحی ہوتی ہے اب وہی پیغام آگے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، تابعین کی دیکھیے، تبع تابعین کی دیکھیے، اپنے اسلاف کی دیکھیے، جو اللہ والے بندے ہیں ان کی زندگی دیکھیے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے بڑی کسی بھی مومن کی، کسی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو اتنا نہیں جانتے، آپ ایک ہی دفعہ بے شک اس کو ملے ہیں اور اس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، آپ کو لگے کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ جس سے میں مل رہی ہوں یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ انسان کی اس کے ظاہری، اس کے جوارے جو ہیں، اس کے ظاہریت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھا جائے، بڑی بات ہوتی ہے یہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی کافی ہے اس پر گواہی دینے کے لیے، کہ اللہ اس پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 80 میں مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، البتہ اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اب یہ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سے مقدم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس نے یوزلی ہم پڑھتے ہیں نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پڑھتے ہیں، یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اطاعت کی رسول کی تو بس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، کیونکہ وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلم تھے۔ اب پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے تاکہ آپ اچھے سے یاد کر لیں، کہ وہ اونٹ جس کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو مسلم کون ہوتا ہے کہ جس کی نکیل اپنے رب کے ہاتھ میں ہو، وہ جس وقت جس طرح سے اس کو چلانا چاہے وہ اس کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوتا رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں بھی یہی پرابلم ہے، منافق کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ماننا اس کو مشکل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ سنت کو نہیں مانتے۔ آج کل کا نیا فتنہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اتنے سالوں بعد لکھی گئی، ہمیں کیا پتہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہاں وی ڈونٹ بلیو ان سننا، کیونکہ ان کو مشکل لگتی ہے نا۔ سنت میں سارے کے سارے عمل کی بات ہے، اس میں ڈیٹیل ہے، ساری قرآن آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ان آیات کا شان نزول نہ ہو۔ آپ کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ قرآن میں یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب پھر اس بات کو آپ اپنی زندگی پہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا شان نزول یہ تھا کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک ہے، آج قرآن میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو آپ سنت کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی منافقین کی یہی پرابلم تھی کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو نہیں سمجھ آتی تھی، قرآن ان کو پھر سمجھ آ جاتی تھی، اور یہاں پہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے ان پہ گواہ کہ جو اطاعت کرے گا رسول کی، البتہ اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جو کوئی جس نے منہ پھیر لیا، مینز کہ وہ منافق ہو گیا یا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی ہے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تو پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا، نگران بنا کر۔ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ لست علیہم بمساطر، کہ آپ کو میں نے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، اے رسول آپ کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ میں نے آپ کو ان پہ نگران نہیں بنا کے بھیجا، آپ میرے رسول ہیں، آپ کا جو کام ہے آپ اپنا کام کریں، آپ لوگوں کی گواہیاں دیں، آپ قیامت کے دن آپ سے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنے کام میں دھیان دیں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہیں گے یہ آگے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طَاعَةً، کون یہ کہتے ہیں؟ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ آیت میں بھی ہم دیکھیں آہستہ آہستہ ہم یہی جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے نا، ان کے دلوں کی حالت پتہ نہیں ہوتی تھی، وہ اوپر سے کہتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مان رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا تھا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔
اب آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ہمارے کیا ہے کہ اس زمانے میں تو پتہ نہیں چلتا تھا ان کے دل کی حالت، لیکن آج تو لوگ ظاہری ایسے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ظاہری پتہ چل جائے کہ وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں اور منہ سے وہ کلمہ گو ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اور یہی معاملہ ہم کیسے سمجھیں اور کیسے کریں، یہی ہم جانیں گے اگلے انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 81، جس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعتاً، کہ اطاعت کریں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ فَإِذَا، پس جب بَرَزُوا، وہ نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے، بیتا راتوں کو مشورہ کرنا، بیتا راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، طائفتun، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، علاوہ اس کے جو، تقولو، آپ کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو بہت اطاعت کرتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو وہ ساری باتیں مانتے ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ اب وہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور وہ جمع ہو کے راتوں کو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو آپ سے سن کے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ بات نہیں کرنے والے ہیں۔ واللہ، اللہ، یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دلوں کی حال کھول کے نہیں بیان کرے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ مخلص صحابہ ہیں، جو بھی جتنے بھی، مطلب یہ سارے نہیں تھے، پھر میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ سارے نہیں تھے، یہ کچھ بیچ میں ایسے لوگ تھے جو فساد کریٹ کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابھی تو یہ نئے نئے مسلمانوں کی ایک آزاد اپنی ریاست قائم ہو رہی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کا اپنا ایک آپس میں مشورے کرنا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اندر جب منافق ہوتے ہیں تو پھر کیسی پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صاف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسے لوگ ایسے کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ان سے خبردار ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یکتب، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ رات کو چھپ چھپ کے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ کیسے لکھ رہے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کیا بات کر رہا ہے کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ یہ اچک لیتے ہیں بات کو اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لکھنے والے ہماری نیکیوں والی چیز لکھتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اور اسی پہ مجھے وہ حدیث بھی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی۔ اکائیاں کیا؟ اگر ہم انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر 1 اور 10 کا فاصلہ بھی ایسا ہو گیا کہ اکائیاں جو ہے وہ بڑھ گئی تو وہ برباد ہی تو ہو جائے گا کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ وہ جو منافق ایسے کر رہے ہیں جو آپ کے اگینسٹ بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو تکلیف دے سکتے ہیں، ہم کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ نبی آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کو اگنور کریں، آپ ان کے اوپر ٹائم ضائع نہ کریں، کیونکہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے آپ کا وکیل، اللہ کافی ہے آپ کا کارساز۔ آپ اللہ پر توکل کر کے اپنا کام کرتے رہیں، یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں ایک دن ان کی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اب دیکھیے کہ امیزنگلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے منافقوں کی بات پڑھتے ہیں نا، کہ یہ اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق ایسے کرتے ہیں، منافق ایسے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں جو منافق تھے نا وہ تو پتہ نہیں اب ختم ہو گئے، اب تو فاسق والا دور آ گیا کہ کھلے عام وہ چیزیں کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اور پھر بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی کر رہے ہیں، ہم تو مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، ہم نے تو یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا۔ پھر جب ان کے گھروں کی پارٹیز دیکھتے ہیں، آپ گھروں کے ان کی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بیاہوں کے چکر دیکھتے ہیں، پھر آپ امیزڈ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے۔
تو اب جب ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا بار بار جو کہتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ افلا یقرؤ القرآن، کہ تم قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو. یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تمہارے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا تمہیں نقصان دیں گی. دیکھیں قرآن جو ہے اس کو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، آج کے دور میں بھی ہمارا سب سے جو کہتے ہیں نا کہ بڑا فتنہ بھی یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. ماشاءاللہ بہت لوگ، اللہ ماشاءاللہ والی بات ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ پرسنلی دیکھیے، آپ اپنی صرف فیملی میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہم نے قرآن پڑھا دیے ان کو، اس کے بعد انہوں نے ریپیٹ بھی نہیں اس طرح سے کیے، ان کو بھولنا شروع ہو گئے، اور سمجھنے کی بات تو بہت دور رہ گئی ہے. ہم خود سمجھیں گے تو ہم ان کو بھی سمجھائیں گے نا، ہمیں تو خود بھی ابھی اتنی سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے قرآن میں کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم تدبر نہیں کرتے ہو. ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہارے جیوں میں، تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں. یہ ایسے نہیں لگتا جیسے غصے میں ماں کہتی ہے کہ کیا بات ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا دماغ کو تالا لگ گیا ہوا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، کس چیز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے. قرآن میں کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اور کیا چیز ایسی ہے جو تمہیں مشکل لگتی ہے، جو بار بار تم کہتے ہو کہ قرآن بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی. اس کا کون سا حکم ایسا ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے؟ بینہ آیات ہیں قرآن کے اندر. شیطان ہمیں بہکا کے ہمیں پاگل ہی کر دیتا ہے کہ نہیں دیکھو جب تم بچے ہو تو تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی، ابھی تو تم نے دنیا ایکسپلور کرنی ہے، ابھی تو تم کالج میں ہو، جاب کر رہے ہو، ابھی تمہارے چھوٹے بچے ہیں، پھر اب تم بڑے ہو گئے تو اب تو تمہارا دماغ ہی ختم ہو گیا، اب کہاں یاد کرو گے. اتنے خوبصورت بہانے شیطان ہمیں بار بار سنا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس قرآن سے دور ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں انسان کو کریٹ کیا، جس نے ہمارے دماغ کریٹ کیا، جس نے زمانہ کریٹ کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے، اس کو سمجھو، اس کی آیات بینہ آیات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو کیسے سمجھ نہیں آئے گی؟ کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. جب ہم کھول کے پڑھیں گے تو آسانی سے آ جائے گی نا سمجھ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ، اور اگر ہوتا من اندی، پاس سے ان غیر اللہ، یہ اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا، لوجدو، تو البتہ وہ پاتے فیہ، اس میں اختلافاً، بہت سا اختلاف، کثیراً، بہت سا. کہ کیوں قرآن کو تم نہیں سمجھتے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کتاب ایسے ہی بس کسی نے لکھ دی ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، غیر اللہ کی ہے، تو اس میں تو تمہیں بڑے اختلاف ملتے. قرآن دیکھو تو صحیح 23 ایئرس میں یہ قرآن نازل ہوا، ایک دن میں جیسے پہلے دن سے آخری دن تک تمہیں کہاں اختلاف نظر آتا ہے؟ اس کا ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میں قرآن میں کچھ اختلاف پاتا ہوں. مثلا یہ کہ ایک آیت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بات قیامت کے دن چھپا نہیں سکیں گے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، کہ ہم مشرک نہیں تھے. حالانکہ وہ مشرک ہوں گے تو وہ اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ یہ تو اختلاف ہو گیا قرآن میں. اب دیکھیے ابن عباس نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کیونکہ وہ تدبر ہے نا جو کرتا، جس کو سمجھ نہیں آتی ہے. اب وہ ایسے ایک ایک آیت پکڑ کے لوگ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا تو یہ تو قرآن میں یہ، تو اب یہ دیکھیں اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے. ابن عباس نے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص والے بندوں کو، اخلاص والے کون ہیں؟ جو شرک نہیں کرتے، جو مخلص ہیں، جو خالص ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا. تو مشرک آپس میں کہیں گے کہ چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے. تو اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی.
اب یہاں پہ بغیر جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پوری آیت پڑھتے ہیں نا کہ اچھا اس میں کس کی بات ہو رہی تھی، کس وقت بات ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے مخاطب تھا، کیا بتانا چاہ رہا تھا. تو آپ بیچ میں سے کوئی آیت لے کے آپ کہہ دو تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ دیکھیے کہ آپ ایک ایگزامپل لیجئے کہ آپ کی ماں ہے، آپ کی ماں کو صرف اردو لکھنا آتا ہے، وہ انگلش نہیں لکھ سکتی ہے، وہ سمجھ بھی نہیں سکتی ہے، اور آپ کو اردو نہیں آتا. اب آپ سوچیں کہ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ہیوسٹن میں، آپ امریکہ میں ہیں، اور یہاں پہ آپ کو ایک خط آتا ہے آپ کی ماں کا، اور آپ اپنی ماں، ڈیفینیٹلی ماں تو ماں ہے نا، آپ اس کو خط کو دیکھیں گی، آپ اس کو چومیں گی، جو بھی آپ کریں گی، تو کیا آپ اس کو چوم کے اس کو رکھ دیں گی کہ ٹھیک ہے ماں کا خط آیا، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اردو میں لکھا ہوا ہے. جبکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے جو نیبر ہے نا، وہ آنٹی جو ہے ان کو اردو پڑھنا آتا ہے بڑے آرام سے، اور وہ اچھے سے مجھے بتا سکتی ہیں. آپ کیا کرو گے؟ پہلی ہی فرصت میں اس آنٹی کے پاس جاؤ گے، آپ کہو گے آنٹی یہ خط ذرا پڑھ کے دکھانا، میری امی کا خط ہے، انہوں نے مجھے کیا لکھا ہے. کیونکہ آپ کو محبت ہے نا اپنی ماں سے، آپ اس کو یاد کرتی ہیں. آپ نے اتنے دن سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوا تھا، تو آپ اس کے خط کو دیکھتے ہی آپ دیکھتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے کیا کہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح. یہ قرآن ہمارے اللہ کا خط ہے، یہ پرسنلی ہر انسان کے لیے اس کا میسج ہے. ہم کیسے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں؟ کس لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا اردو میں نہیں ہے؟ کیا انگلش میں نہیں ہے؟ کیا اسپینش میں نہیں ہے؟ کون سی لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ ہم سمجھنا چاہیں گے تو ہم ضرور سمجھیں گے، لیکن ہماری محبت نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں اللہ کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے زندگی جو گزارنی ہے ہماری نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، ہم نے ایک دفعہ تو گناہ کیا تھا نا، وہ غلط کام ہو گیا تھا، تو کوئی بھی نہیں، اللہ نے کوئی نہیں کھینچا تھا ہمیں. اس وقت میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا، مجھ سے یہ بھی غلط کام ہو گیا تھا، تو ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایسے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نکیل کھینچ لیں گے، اور پھر انسان کو نہ زمین پہ اپنا کچھ نظر آتا ہے، نہ آسمان پہ کچھ نظر آتا ہے. پھر اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 83 میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ہے ان کے پاس، امرن، کوئی معاملہ، کن کے پاس؟ منافقین کے پاس. اب دیکھیے کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کی کر رہے ہیں، اور آپ غور سے یہ آج سنیے گا کہ آج کیا ہم سب تو نہیں یہ کر رہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، من الامن، امن میں، خوشیوں والا معاملہ، چین والا معاملہ آتا ہے، اول خوفی، یا پھر خوف والا معاملہ آتا ہے، جیسے آج کل کرونا کا ہے، کتنا خوف ہے ہر جگہ نا. تو وہ کیا کرتے ہیں منافق، کیا کرتے ہیں؟ اذا او، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. اذا او، اس پہ غور کریں کیسے پھیلا دیتے ہیں. اس کو واٹس ایپ کریں گے، ایک میسج غلطی سے کوئی آپ کو بھیج نہ دے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ہی پہلے ہیں جو یہ میسج اگلے کو پہنچائیں گے. دھڑ ہم ساروں کو میسج بھیج دیتے ہیں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے واٹس ایپ نے یہ بند کر دیا کہ آپ ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی کو میسج بھیج سکتے ہیں، نہیں تو پوری لسٹ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی در سب کو میسیجز جانے ضروری ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جب کوئی معاملہ آتا ہے، خوشیوں کا بھی معاملہ آپ سوچ لیں یا غم کا معاملہ آتا ہے، ایون فیملی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی کزن سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، فوراً فون اٹھا کے دوسری کزن کو بتائیں گے دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن تم کسی کو نہ بتانا، دیکھو میں تم سے یہ شیئر کر رہی ہوں. اور اس کو وہ بیچاری اپنا تو اپنے پیٹ ہلکا کر دیا، اس کو اپنے پارٹنر کے لیے رکھ دیا، وہ اپنی دوسری کزن کو اٹھا کے کہتی ہے دیکھو یہ بات ایسے ہوئی تھی، اب تم کسی کو بتانا نا، یہ تم کسی کو نہ بتانا، تم کسی کو نہ بتانا کرتے کرتے ہم پوری اذا او کر دیتے ہیں کہ پورا اس کو پھیلا دیتے ہیں. اور یہ والی بات کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں منافقین یہ کیا کرتے تھے، اور آج کون کرتا ہے ایسے. اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ، اور اگر ردوہ، اگر وہ یہ معاملہ، اگر کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے یا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر وہ لوٹا دیتے اسے اِلَىٰ رسولی، رسول کی طرف. اب تو یہ اس زمانے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تھا ان تک وہ بات پہنچتی، اگر کوئی بھی خبر اڑی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے
یا پھر کیا کہتے، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، تو وَإِلَا اور طرف اُولِي الْأَمْرِ، یا پھر ان کی طرف جو ذمہ دار لوگ ہیں۔ خبر مینز کہ کیا ہے کہ جو منہم ان میں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تاکہ جان لیتے وہ لوگ يَسْتَنبِطُونَهُ نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا منہم ان میں سے، کہ اگر آپ کو کوئی خبر پتہ لگی ہے، فار ایگزامپل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن نے یہ بات کہی ہے تو آپ کے بارے میں، تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ دوسری بہن کو کال کر کے کہے کہ دیکھا اس نے مجھے یہ کہا تھا، پھر اس کے بعد اپنی دوست کو کہتے ہو کہ دیکھو میری بہن ہے، میں تو اتنی محبت کرتی ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بجائے اس کے آپ جو اصل حق جہاں سے وہ بات نکلی ہے، جو اس کو حل کر سکتے ہیں نا، آپ اس تک بات لے جائیں۔ آپ پہلے اس کو پوچھیں کہ یہ بات آپ نے ایسے کہی تھی، آپ کو پتہ چل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، بجائے بات کو ادھر ادھر پھیلانے کے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان تک، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، اب آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک حدیث آتی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں اب یہ سچی ہے کہ نہیں، لیکن آپ اس کو دھڑ سے ساروں کو بھیج دیتے، اگر یہاں پہ ہمیں آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پہلے آپ خود دیکھیں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا پاس اتنا علم نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنی بخاری ہے، نہ میرے پاس مسلم شریف ہے، تو میں کہاں سے چیک کروں گی، تو پھر نہ بھیجیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ نے آگے کر دینی ہے۔ ہاں قرآن کی کوئی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہی کی بات ہے۔ کئی دفعہ دیکھیں لوگ جنہوں نے قرآن کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں نا، وہ قرآن کی آیات بھی بدل دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے، آپ دیکھو تو آپ کہو کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ اس کو قرآن سے میچ نہیں کرو گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی جھوٹی خبر پھیلانے والا خود بھی جھوٹا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا تھا، جنگ احد کی بات ہی تھی، کہ کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو ایسے، ٹھیک ہے۔ چلیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کردار کو کیسے نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 83، جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب معاملہ کوئی پیش آتا ہے، جو کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا، اور اگر نا فضل اللہ کا فضل ہوتا تو علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمْ تو البتہ ضرور تم پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا مگر تھوڑے ہی لوگ بچ جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے ہی لگ گئے تھے، تم تو شروع ہی ہو گئے تھے خبریں ادھر سے ادھر پھیلانا۔ آپ کو یاد ہے کہ جو واقعہ افک ہوا تھا، جو حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تھی، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات بھیجی تھی کہ اگر تم تک خبر آئی تھی تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، تم نے اس کو خبر کو پھیلا دیا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے بتا رہے ہیں اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، کلمہ گو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، پھر بھی ان کے دلوں میں اگر ایسی چیز منافقت آ جاتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہمیں 24 گھنٹے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہماری حفاظت کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظتوں میں رکھے، کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام آ جاتا ہے۔ کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شیطان وہ کہتے ہیں نا کہ سجا کے دنیا کو اتنا سجا کے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، پھر ہم ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، یہ جو سیغہ پڑھ فقاتل اور جنگ کیجئے، یہ واحد کا سیغہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ جنگ کے لیے نکلیے، آپ اکیلے ہی نکل جائیے۔ اب یہ جو اس آیت کا شان نزول ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا تھا
کہ احد کے میدان میں جب مسلمان کو شکست ہو رہی تھی اور جو کفار مکہ تھے وہ وہ جیت گئے تھے ڈیفینیٹلی، تو وہ جا رہے تھے، واپس سے آ رہے تھے، تو ابو سفیان نے اس وقت پکار کے زور سے کہا کہ تم میں محمد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کو جواب نہیں دینا۔ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جب اس کو جواب نہیں آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ ابو بکر کو کہتے ہیں، ان کے فادر کا نام تھا۔ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم میں عمر ہے؟ پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر ایک دم اس نے خوش ہو کے کہا کہ حبل کی جے، کہ مطلب حبل جو ہے ان کا، جس کو وہ پوچھتے تھے، اپنا ان کا دیوتا تھا، تو اس کی جے جب اس نے کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ اب اس کو جواب دو۔ تو حضرت عمر بولے کہ اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور کہا کہ اللہ اعلی و اجل۔ تو اس پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس تو عزہ ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزہ نہیں ہے۔ وہ ان کا وہ بڑا تھا جس کو وہ پوچھتے تھے۔ تو حضرت عمر و صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولاکم، اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن جو ہے وہ ہم نے بدر کا بدلہ پورا لے لیا، اور لڑائی تو ڈول ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ڈول نہیں ہے، ہمارے مقتولین جو ہیں وہ تو شہداء ہیں، وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے، اور تمہارے مقتولین جو ہیں وہ خاک ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال ہم بدر کے مقام پہ پھر کٹھے ہوں گے، اور پھر آج کے بعد آج کا جو بھی بدلہ ہے ہم ادھر پورا کر لیں گے۔ تو ہماری لڑائی جو ہے وہ ڈول کی طرح وہ لے رہے تھے نا، کہ کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے ایک دم سے آگے سے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے، اگلے سال ہم پھر کٹھے ہوں گے۔ اب اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ نکلنے کا وقت آیا، تو کیونکہ احد کی وجہ سے ان کا مورال تھوڑا ڈاؤن تھا، اور وہ جنگ میں جو کچھ بھی ہوا تھا، تو صحابہ سارے صحابہ کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ منافقین کا چیپٹر ہے اس وقت ہم پڑھیں، تو وہ they were not ready، مطلب جیسے بہانہ کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقاتل، تو جنگ کیجئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کہ آپ اکیلے نکل جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اور لا تکلفو، نہیں ہے آپ ذمہ دار الا مگر نفس کا، مگر آپ اپنے نفس کے، آپ اپنی ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ نکل جائیں۔ اور صحابہ کرام یہی ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا پہنی اور نکلنے لگے، تو اس وقت پھر 1500 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے الحمدللہ۔ اور جو پیچھے رہ گئے تھے منافقین، ان کی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو ابھاریں، منافقوں کو چھوڑ دیں، ان پہ ٹائم ضائع نہ کریں، جو مومن ہیں ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، جنگ کرنا، جہاد کرنے کا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اگر تم شہید ہو جاتے ہو تو شہادت کا رتبہ پاؤ گے، اور اگر تم واپس آ جاتے ہو تو مال غنیمت کے ساتھ واپس ہوگے، تو اجر تو اپنی جگہ ہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلے جانا، اللہ کے راستے میں جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے اس کے اجر بھی اتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے۔ اور انسان کب اپنی جان ہتھیلی میں رکھے گا؟ جب اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت اس لیول کی ہوگی، تو اس کو پتہ ہے کہ میری جنت اور آخرت میں میرا یہ دنیا جو ہے وہ متاع الغرور ہے، اسے اس بات پہ پورا یقین ہوگا، تو تبھی وہ اپنی جان کا نذرانہ لے کے پہنچ جائے گا نا میدان جنگ میں۔ تو صحابہ کا ایمان اس لیول کا تھا، مومن اس لیول کے تھے۔ لیکن منافقین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں جو لوگ ہیں ایسے، ان کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پریشان نہ ہو، اگر یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ایسے لوگ ہمیشہ جماعت میں رہیں گے، اور ان کی پہچان کیا ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آج جب ہم منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ڈر اس لیے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان ہمارے اندر ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کیا کرو، کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے، ہمارا استغفار پسند آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقت کے بیج بھی اندر سے نکال دے۔ اب آگے دیکھیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو ابھاریے، ایسا ممکن ہے اللہ ان کے یکفا، کہ وہ روک دے بأسا، لڑائی کو، الذین، ان لوگوں کی کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔
واللہ اللہ اشد بہت سخت ہے بأسا لڑائی طاقت میں، و اشد تنکیلا اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ، تمہیں جو حکم ہے تم اپنا پورا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا، دیکھیں اسباب کرنے ضروری ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آخر نبی تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رب العالمین اب آپ فرشتے اوپر سے بھیجیے، دیکھیں میں تو اب جاؤں گا تو وہاں پہ تو دشمن آگے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں اکیلا اتنے دشمنوں کے ساتھ کیسے کروں گا، آپ فرشتے بھیجیے، فرشتے جا کے لڑ لیں گے۔ نہیں، آپ اپنے اسباب پورے کریں، آپ اللہ کے راستے میں نکل جائیں، آپ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، آپ اکیلے بھی پوری امت بن کے رہ جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نکلیں، ایک دفعہ آپ کا ارادہ ہوگا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیتیں دیکھتی ہیں۔ نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے نازل کر دیں گے۔ دیکھیے پھر وہ جنگ نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کے گئے تھے، اور وہاں سے ابو سفیان آیا لڑنے کے لیے، راستے میں وہ بیمار ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو روک لے گا، تو اللہ نے ان کو روک لیا تھا، جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون نکلے گا اور کون نہیں نکلے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حکم آتا ہے جو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن دا مومنٹ ہم اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ بہت آسانی ہو گئی، وہ تو چیز ہوئی نہیں جس کا ڈر تھا ہم لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا چاہیے ہوتی ہے، اللہ کو وہ رضا چاہیے ہوتی ہے کہ میرے بندے کی مرضی میری مرضی کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری مرضیاں اپنی مرضی کے مطابق کر دے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت کے ساتھ اپنا خوف بھی عطا کر، کیونکہ جس کو محبت مل جاتی ہے نا وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جس کو خوف مل جاتا ہے نا اس کو خشیت بھی مل جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے ہم انسان ہیں نا، ہمارا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ہے ہی نیسیان، بھول چوک کرنے والا، بار بار بھولتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر غلطی، توبہ کرتا ہے پھر غلطی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے جس کی حد نہیں، کیونکہ وہ بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار جھکتا تو اپنے رب کے آگے نا کہ یا رب العالمین میں تو انسان ہوں، غلطی ہوگی، آپ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا کر دیجئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہی بڑی بات ہے، اسی لیے تو ہم چل پھر رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو آباد رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈکوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں بھی جتنی مصیبت آئی ہوئی ہے ہر جگہ پہ، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے دلوں کو تھاما ہوا ہے اپنے ہاتھ میں، بہت سے دل تھامے ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھنا، ہمارے گھر والوں کو اور ہماری زمین کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملکوں کو، پوری دنیا کو یا رب العالمین اپنی حفاظتوں میں رکھنا۔ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کر یا رب العالمین، انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی۔ یا اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ اس قرآن کو میرے ہر غم، ہر ہم سے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس کو میرا بیسٹ فرینڈ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کو ایک تھوڑا سا انفارمیشن بھی دینا چاہ رہی تھی، ابھی میں نیکسٹ آیا سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایوری فرائیڈے، کیونکہ اب مسجدیں بند ہیں، پہلے میں مسجد میں جا کے اپنی کلاس دیا کرتی تھی، تو مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے اب میں کلاس جو ہے وہ زوم پہ دیتی ہوں۔ ایوری فرائیڈے ہیوسٹن کے ٹائم پہ 11 o'clock گرامر کی کلاس ہوتی ہے، 1 گھنٹے ہم ابھی اسم کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو گرامر میں انٹرسٹڈ ہیں وہ زوم اپنا ہر ایک کے فون میں سب فری ہے، تو آپ لوگ وہ کر لیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آج کے پروگرام کے نیچے آپ کو اس کا انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کو کہاں سے کلک کرنا ہے، اور اس کا جو آپ کو مل جائے گا سارا نمبر کہ کیسے آپ اس کلاس میں انٹر کر سکتے ہیں۔ اور ہیوسٹن ٹائم 11 بجے ہماری گرامر کی کلاس ہوتی ہے، اور 12 بجے ہماری تفسیر کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے، جس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو جوائن کرنا ہے، یو آر مور دین ویلکم، کیونکہ پاکستان سے بھی لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں، ہر جگہ سے لوگ آ سکتے ہیں، زوم ہے، اٹس اوپن فار ایوری بڈی۔ تو آپ اپنے سب سے پہلے تو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، اگر آپ کو خود آتا ہے تو مور دین ویلکم، کیونکہ مجھے نہیں آتا تھا، میں نے بچوں سے کرایا تھا، اس لیے میں آپ کو بھی وہی بات کہہ رہی ہوں
کہ بچوں کو کہیے کہ آپ کے فون پہ زوم کو انسٹال کر دیں، اس فری ایپ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیے گا اس پروگرام کے نیچے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، تو آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ کلاس کے اندر آ سکتے ہیں۔ ایوری فرائیڈے انشاءاللہ ہیوسٹن ٹائم 11 o'clock گرامر کی کلاس، اور 12 o'clock 12:15 تک انشاءاللہ ہم لوگ پھر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ تو یو کین جوائن، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ قرآن پورا ختم کر سکتے ہیں۔ اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے بن جائیں اور ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے۔ دیکھیں اللہ نے اپنے کام کرانے ہو تو ایک چھوٹا سا یہ وائرس بھیج کے پوری دنیا میں کیا سے کیا کر دیا نا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے نا، ہمارا کام کیا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، چھوڑ دیا نا ہم نے اپنا کام، اللہ کرا لے گا کسی اور سے۔ اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے کہ کر لو تاکہ تم نیکی کما سکو۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے وہ کام کرا دے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری تو ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اس طرح سے قرآن کی کلاس میں آتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسی محفل میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ نے اس دنیا میں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں، پھر وہ قطار بنائے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں استغفار کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جب بھی میں بات کرتی ہوں، کیونکہ چھوٹی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے اور ہم اتنے آرام سے منہ سے 2 لفظ نکالتے ہیں، ہم اپنی بات پوری کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو آپ سب اپنے فون میں زوم کو پہلے انسٹال کرائیں، اور پھر جو لنک ہے نیچے اس سے آپ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس فرائیڈے کو ہوگی، آپ لوگ ضرور اٹینڈ کیجئے۔ کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی گرامر کرنا چاہتا ہے، اور اگر کسی نے ابھی ان کو نہیں پتا اور اگر ہم اپنی گرامر میں تھوڑی آگے ہیں پھر بھی وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور جو پہلے ہماری اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو آئی کین ریکویسٹ ہیں کہ وہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شروع سے وہ کلاس کروا دیں۔ تو جو بھی آنا چاہتا ہے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ آ جائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہوگا، کیونکہ ہم لوگ 11 بجے سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوگا تو کلاس ختم کرنے کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہوگا، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے نئے سرے سے کلاس اپنی گرامر کی سٹارٹ کرنی ہے تو آئی ہیو اے ٹیچرز، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنے لائک اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں اسپیشلی رضیہ آدم ہے اور انیس خورشید ہیں اور فوزی ہیں، یہ 3، اور سمینہ، یہ بہت ایسے کہ تھوڑا اہرڈ ہیں اپنے اس لیول سے۔ تو کوثر بہت شوق سے کر رہی ہیں ان میں الحمدللہ، باقی بھی الحمدللہ بہت شوق سے کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسے کہ ان کو اگر میں کہوں گی تو آپ کو بیسک گرامر کے ساتھ بھی سٹارٹ کرا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اتنا خوبصورت موقع ہے، آج کل ہم ویسے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ گھر میں بیٹھے قرآن کی گرامر، قرآن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھ سکتے ہیں، آپ لائیو کلاس لے سکتے ہیں، اور اس فری کلاس، اس موقع کو ضائع نہیں کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور کیا سکھاتے ہیں، اور اللہ سے بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے نا وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے اور ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہم ان ھذا المرض جند من جنودک، یا رب العالمین یہ ایک چھوٹا نہ نظر آنے والا ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری اتنے بڑے لشکروں سے، تو زمین و آسمان کا مالک ہو، سب تیری مخلوق ہے، تیری ایک مخلوق میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے یا رب العالمین، تصیب بہ من تشاء، تو جہاں چاہتا ہے یا رب العالمین تو اس کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے، وَتَصْرِفُ عَنْ مَنْ تَشَاءُ، اور جس سے تو چاہتا ہے یا رب العالمین اس سے تو اس کو دور رکھتا ہے۔ اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے دور رکھے۔ اللہم فَاصْرِفْهُ عَنَّا، اے اللہ اسے ہم سے دور کر دے، وَعَنْ بَيُوتِنَا، اور ہمارے گھروں سے اس کو دور کر دے، وَعَنْ أَهْلِينَا، اور ہمارے گھر والوں سے اس کو دور کر دے، وَأَزْوَاجِنَا، اور ہمارے خامن سے ان کو دور کر دے، وَذُرِّيَّاتِنَا، اور ہماری اولادوں سے اس کو دور کر دے، وَدَرَارِنَا،
اور ہمارے شہر سے جہاں پہ ہم رہتے ہیں یا رب العالمین ہماری اس زمین سے اس کو دور کر دے، وَبَلَادِنَا، اور ہمارے شہر سے اس کو دور کر دے، وَبَلَادِ الْمُسْلِمِينَ، اور یا رب العالمین تمام مسلمان جس ملکوں میں اس کو وہاں سے بھی ختم کر دے، یا اللہ اس کو ساری دنیا سے، ایون کافر ہیں، مومن ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں یا رب العالمین اسے ہر جگہ سے ختم کر دے۔ وَحْفَظْنَا، اے اللہ ہماری حفاظت کر، مِمَّا نَخَافُ وَنَحْذَرُ، جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں اور یا رب العالمین جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اس سے ہماری حفاظت کر، انت خیر الحافظ، یا رب العالمین آپ تو بہت بہترین، آپ سب سے اچھے حفاظت کرنے والے ہیں، انت خیر حافظا وانت ارحم الراحمین، یا اللہ آپ تو بڑے رحم کرنے والے اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں، آپ کے رحم ہی ہے یا اللہ تو آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری حرکتیں اس قابل نہیں ہیں یا رب العالمین، ہم تو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم کرنا، ہمیں اپنی عافیت عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے خیر و عافیت سے پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔